मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुफ्ती साहब, कुरान हदीस की रोशनी में जन्नत की ज़िंदगी कैसी होगी? क्या वहाँ ख्वाहिश होगी? वहाँ तो ख्वाहिश होगी, क्या वो पूरी हो जाएगी? नहीं, जन्नत में गाड़ियाँ होंगी, जन्नत में हर ख्वाहिश पूरी होगी। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, कुरान कह रहा है जिस चीज़ का भी तुम्हारा दिल चाहेगा वो तुम्हें वहाँ मिलेगी। वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, जो भी मांगोगे वो भी मिलेगा लाज़मी। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन, अल्लाह फरमाते हैं हमने अपने नेक बंदों के लिए जो गुनाहों से बचते हैं, ज़िना से, शराब से, नमाज क़ज़ा करने से, वालिदैन की नाफरमानी से, रिश्तेदारी तोड़ने से, सूद खाने से, दाढ़ी काटने से और चोरी करने से, कस्टमर को ठगने से, ये जो बुराइयां हैं ना, जो लोग भी इनसे बचते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मज़ामीन में यह वारिद हुई है, तो अल्लाह फरमाते हैं हमने उनकी आंखों की ठंडक का कैसा सामान छुपा के रखा है, ये किसी को खबर नहीं है। क्या ज़बरदस्त आयत है यार। अल्लाह कहते हैं किसी नफ्स को खबर ही नहीं है कि हमने आंखों की ठंडक का कैसा सामान छुपा के रखा हुआ है अपने नेक बंदों के लिए। तो हर ख्वाहिश जन्नत में पूरी होगी। बाज लोग ये कहते हैं कि बाज लोगों की तो ख्वाहिशात ही उल्टी सीधी होती हैं, तो याद रखो जन्नत में कोई गैर फितरी ख्वाहिश इंसान को होगी ही नहीं। समझते हो? कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं होगी जो इंसान की नेचर से मैच, बोलो, नहीं करती। समझते हो ना? अक्सर ख़वातीन ये सवाल पूछती हैं कि हमने एक मियाँ के साथ बमुश्किल गुजारा किया, जालिम मियाँ के साथ निभाया बच्चों की खातिर, अब वो मर गया, हमने दोबारा शादी नहीं की, तो उलमा से यही सुना है कि जन्नत में यही वाला मिलेगा जो लास्ट में आपका मियाँ होगा। तो हमारी तो ख्वाहिश है कि हमें ये वाला ना मिले, हमें तो वो वाला मिले। कोई सा भी उनकी नज़र में होता है। समझते हो? तो इसका जवाब ये है कि ये जो मियाँ है अगर ये बुरा था तो जन्नत में जाएगा ही नहीं। असल तो फिर यही है कि इसको सज़ा मिलेगी तो किसी और डिपार्टमेंट में होगा, फिर अल्लाह आपका निकाह करा देंगे किसी इंसान के बच्चे से जो कहाँ जाएगा? जन्नत में। और अगर ये जन्नत में गया किसी की सिफारिश की वजह से, तो अल्लाह आपके दिल में इसकी मोहब्बत पैदा कर देंगे। यहाँ ख़वातीन कहती हैं ये वाला इसकी डिज़ाइनिंग ही ठीक नहीं है। तो देखो अल्लाह को ये कुदरत है, ये पुरानी गाड़ियाँ कंपनी में रिपेयर होके नहीं हो जाती हैं कि नहीं हो जाती, तो पुराना मियाँ क्यों रिपेयर नहीं होगा? क्या ख्याल है? पुराना वाला भी क्या, ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत में है। तो जो भी करेगा अल्लाह, ये अल्लाह पे छोड़ दो, इसमें टेंशन लेने की कोशिश ना करो। मर्द परेशान होता है कि यही वाली मुझे मिलेगी। एक आदमी की बीवी की डेथ हुई तो दफना के आ रहा था, बिजली कड़की ना, कह रहा है लग रहा है पहुंच गई है। वहां जाके भी एकदम इसने तबाही मचा दी है। तो अब ये वाला चाहेगा कि यही वाली मिले, तो अब इस बहस में पढ़ना फजूल है। जब अल्लाह ने कह दिया कि कोई टेंशन नहीं है और राहतें ही राहतें हैं, तो समझ लो कि ये वाली रिपेयरिंग के बाद मिलेगी तुम्हें, ये वहां जाके कड़केगी नहीं, क्योंकि जन्नत में कोई फड्डेबाजी नहीं है, मोहब्बतें हैं। इल्ला कीलन सलामन सलामा, हर तरफ से सलामती की सदाएं होंगी। तो इसलिए कोशिश इसकी करें कि जन्नत में चले जाएं। तो ये बड़ा मसला नहीं है कि यही वाली मिलेगी या वो पड़ोसन मिलेगी उसकी वाली मुझे मिल जाएगी, मेरी वाली उसको। ये असल टेंशन की बात नहीं है, ये टेंशन ना लें, ये मेरी और आपकी टेंशन नहीं है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। अल्लाह हम में से हर शख्स की ख्वाहिश पूरी करेगा। फोकस इसको करें कि अमाल ऐसे करें वहां पहुंच जाए, फिर वहां जाके अल्लाह से कहना मुझे ये वाली नहीं चाहिए। तो अल्लाह कहेगा कि इसी को बर्दाश्त करने की वजह से तू यहां पहुंचा है, अब तुझे यही वाली नहीं चाहिए। तो अल्लाह उस नफरत को मोहब्बत से तब्दील भी कर सकते हैं। दिल किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। तो कोशिश इसकी करें कि पहुंच जाए किसी तरह जन्नत में। और औरत को भी चाहिए कि वफा करे अपने मियाँ के साथ, आदमी को भी चाहिए अपनी ज़ौजा के साथ, बोलो, वफा करे। शरीफ लोगों के लिए जन्नत है, बेवफाओं के लिए नहीं है। जोड़ने वालों के लिए है, तोड़ने वालों के लिए
نہیں ہے. تو ہاں بہت مجبوری ہو جائے پھر توڑنا, پھر اسلام نے اجازت دی, لیکن وہ مجبوری آج کل ہو نہیں رہی ہے, ایویں ہی ٹوٹ رہی ہے ذرا ذرا سی باتوں پہ رشتے. تو ابھی تو جوڑے, اللہ کو جوڑنے والا. جنتیوں میں جتنے بھی جنتی ہیں اللہ نے سب کی علامات رشتے جوڑنا بتایا ہے, توڑنا نہیں بتایا. تو رشتوں میں میاں بیوی کا بھی تو رشتہ ہے کہ نہیں ہے, ماں باپ کا رشتہ, اولاد کا رشتہ, بہن بھائیوں کے رشتوں کو جوڑتے ہیں, توڑتے نہیں ہیں. اور گرل فرینڈ کا جو رشتہ ہے نا, یاد رکھو اس کے جوڑنے کا کوئی ثواب اسلام میں نہیں ہے. غیر مسلموں میں گرل فرینڈ کا کلچر ان کے کلچر کا حصہ بن چکا ہے. اسی وجہ سے یہ چیز مسلم سوسائٹی میں بھی امپورٹ ہو رہی ہے. خوب سمجھ لو, سب سے غلیظ اور گندا اور پلید اور ناپاک اور گوبر والا رشتہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا رشتہ ہے. یہ اتنا غلیظ رشتہ, کسی کو بتاتے ہوئے نا شرمایا کرو کہ میری گرل فرینڈ ہے. یہ ناپاک رشتہ ہے, اس محبت پہ کوئی ثواب نہیں ملتا. ان کا فزیکل ریلیشن ہوا, 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا ان کمبختوں نے زنا کیا ہے, تو اسلام کہتا ہے ان کو کوڑے مارو. شادی شدہ نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, اسلام کیا کہتا ہے, حکومت کو کہتا ہے آپ نہ یہ کام کریں کہ اس کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اور کنوارا یہ کام کرتا ہے, گرل فرینڈ رکھتا ہے, تو اسلام کیا کہتا ہے, چوک پہ 100 کوڑے مارو اس کو. اتنا غلیظ, اتنا گندا, اتنا پلید رشتہ کس کا, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا. غیر مسلموں میں فخر ہے, پوچھتے ہیں آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے تو اس کو یہ تحفہ دیں. آپ زمین میں گڑ جایا کرو یہ بتاتے ہوئے کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. گرل فرینڈ سے رشتہ جوڑو گے, خدا کی نظر میں ناپاک اور پلید بن جاؤ گے, زانی کہلاؤ گے. بیوی سے جتنا قریب ہوگے اللہ کی نظر میں اتنے ہی مبارک اور مقدس بن جاؤ گے. سمجھتے ہو, بیوی سے محبت پہ ثواب ہے. بیوی کے سامنے جھوٹی تعریف کرنے پر بھی, حدیث میں آتا ہے جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز نہیں ہے, لیکن بیوی کو خوش کرنے کے لیے, اس کی جھوٹی تعریف کے لیے جھوٹ بولنے پر بھی ثواب کر دیا اللہ تعالی نے. قانون چینج کر دیا اپنا کہ اگر جھوٹ موٹ تعریف کر دو کہ خوش ہو جائے گی وہ, تو کوئی بات نہیں ہے, جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. اتنا اللہ کو میاں بیوی کا رشتہ محبوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرتا ہے اللہ اس پہ بھی ثواب دیتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے, اس پہ ثواب کیوں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ کسی عورت سے زنا کرتا, یعنی گرل فرینڈ کے پاس جاتا, تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ صحابہ نے کہا ضرور. فرمائے کیا بات ہے کہ تم گناہ کو گناہ تو کاؤنٹ کر رہے ہو, حلال میں ثواب کو کاؤنٹ نہیں کر رہے. اس نے برائی سے اپنے آپ کو بچایا ہے. تو یہ غلیظ گندا رشتہ, یہ اس کو جتنی برا بلا کہو نا کم ہے. جب بھی کوئی آپ کا دوست آ کے بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے, آپ بولو یار بڑا پلید رشتہ ہے یار, بڑا گندا, بڑا غلیظ, بھنگیوں والا کام کیا تو نے یار. پھر اپنی دوسری بات فوراً چینج کر دو. ایک دفعہ یہ بولا ضرور کرو, کیونکہ ہم معاشرے میں اس کو برداشت, میں نہیں کہہ رہا آپ اس پہ مارے پیٹیں, یہ تو آپ نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے آپ کو. کسی کی نجی زندگی میں آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس پہ سختی کریں, لیکن اس کی تعریف نہ کیا کریں, چپ نہ رہا کریں. سمجھتے ہو, جب بھی بولے نا کہ میری گرل فرینڈ ہے یا میرا بوائے فرینڈ ہے, آپ بولے بڑے پلید کام کیا, بھنگیوں والا کام کیا, اس سے اچھا تھا گٹر صاف کر لیتا, بھنگی بن جاتا. ہاں آپ بتائیے کس سلسلے میں آنا ہوا. ایک دفعہ پارسل ضرور کیا کرو. چپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک دفعہ میں سفر پہ تھا تو ایک شخص آیا اپنی گرل فرینڈ کو لے کر, لڑکا تھا, یونیورسٹی میں کہیں ٹور پہ نکلے ہوئے تھے, ہم بھی گلگت چترال گئے ہوئے تھے, وہ بھی پورا بس بھر کے نا لڑکے لڑکیوں کی جاتے ہیں لوگ یونیورسٹیوں میں. ماں باپ نے تو اپنی بیٹیوں کو بالکل ماشاءاللہ بے غیرت بنانے میں کوئی کسر چھوڑی. ماں باپ چاہتے ہیں اچھی ڈاکٹر بنے ہماری بیٹی, کماؤ پوت بنے, کمائے. تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے, لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہے. آج کل یہ ٹینشن ختم ہو گئی, آخرت کی فکر نہیں ہے نا. تو وہ آیا میرے پاس, کہہ رہے میری گرل فرینڈ ہے, آپ کو سلام کہہ رہی ہے, میں بھی آپ کو سلام کہہ رہا ہوں, میری گرل فرینڈ کے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے. میں نے کہا اس کو حکم یہ ہے, کوئی نصیحت ہو تو بتائیے. وہ تو بیچارہ عقیدت میں آیا تھا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے یار, چلو ہمارے پاس کیوں آ رہا ہے, تھوڑی سی مذہب کی محبت ہے تبھی تو آ رہا ہے نا. تو میں نے کہا دیکھو اس کو یہ کہہ دو کہ وہ آپ کو چھوڑ دے اور آپ اس کو چھوڑ دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بری تو لگی ہوگی اس کو, لیکن میں نے کہا پارسل تو کرو نا یار, تاکہ اس رشتے کو لوگ فخر سے کم از کم بولو نا. اگر میں کہتا اچھا گرل فرینڈ ہے, اس کو سلام کہیے گا میرا, اپنی گرل فرینڈ, اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تو میں نے کہا یار
آپ کی گرل فرینڈ نے جو کہا ہے کہ مفتی صاحب کو سلام پہنچا دیں اور کوئی نصیحت ہو, میں نے کہا پہلی نصیحت تو یہی ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں. اس سے آگے میں نہیں بڑھا کہ بھنگی چمار, یہ اس لیے نہیں بڑھا کہ یہ موقع نہیں تھا, کیونکہ وہ عقیدت محبت میں جب ایک آ رہا ہو نا تو پھر بھنگی چمار نہیں کہا جاتا اس کو, ٹھیک ہے نا. آپ کے تو عقیدت محبت میں نہیں, وہ ویسے ہی آ رہا ہے سلام دعا کے لیے, لیکن یہ بھنگیوں چماروں والا رشتہ ہے, یہ عزت داروں والا رشتہ بولو نہیں ہے. پھر مجھے بعد میں ایک دم بعض دفعہ ایمرجنسی میں کوئی بات ہوتی ہے نا, تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ مجھے ایک جملہ ایڈ کر لینا چاہیے تھا کہ اگر اسی کے ساتھ رہنا ہے تو نکاح کر لو, اور آ جاؤ میں نکاح پڑھا دیتا ہوں یہیں پہ. ہمارے ساتھ اور بھی 2-3 علماء تھے, تو مجھے یہ خیال ہونا بعد میں خیال ہے کہ یار میں نے بڑا چانس مس کر دیا. میں ان سے کہتا, اس کی گرل فرینڈ سے بھی, اس کو بھی کہتا کہ اس پلید رشتے کو ایک جائز رشتے میں فوراً تبدیل کر لو, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, ابھی دونوں آ جاؤ, گواہ بیٹھے ہوئے, ابھی نکاح پڑھا کے اس رشتے کو کیا کر دیتا ہوں, ایک جائز میاں بیوی بن جاؤ گے. اور رہنے کی نیت سے, اس نیت سے نہیں کہ گلگت سے واپسی کے ٹور پہ ہم نے کیا کرنا ہے, وہ اس نے عدالت سے خلا لینی اور اس نے طلاق دینی ہے, ایسا کچھ نہیں. رہ لو یار, کیا جا رہا ہے یار تمہارا, کتنا آسان ہے, ابھی بھی تو گھوم ہی رہے ہو نا, میاں بیوی بن کے گھومو, لائف کو انجوائے کرو اور رہنے کی نیت سے. لیکن وہ جب بات آئے گی اوڑے ایکچولی رخصتی کیسے ہوگی, ایکچولی ابھی ایجوکیشن اور ٹوپی ڈرامے بکواسات شروع ہو جائیں گے, فوراً ایک لمبی کہانی شروع ہو جائے گی. اور میں ایسی لڑکیوں کو جو بوائے فرینڈ کے ساتھ گلگت کے ٹور پہ نکلی ہوئی ہے, یہ بھی مشورہ نہیں دیتا کہ اپنی اماں سے پوچھو. اصولی طور پر تو لڑکی کو چاہیے شادی سے پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھے. میں کبھی ایسی شادی نہیں کراتا کہ لڑکی کو میں باپ سے پوچھے بغیر اس کا کہیں نکاح پڑھا دوں. لیکن جب تو گھر سے نکل گئی ہے, یہاں ابا کو بتا کے ابا نے اس سے نہیں روکا, اس کا مطلب ابا شادی سے روکنے کا تو اب ابا نے حق اپنا خود ہی ختم کر دیا ہے. جب تم ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ راتیں ہوٹل میں گزار رہی ہو, یہ کام ابا سے پوچھ کے کیا اس نے, کیا ہو گیا؟ تو اب میں اس کے ابا سے پوچھ کے اس کا نکاح کراؤں گا؟ تو میں تو کراؤں گا اس کا نکاح کہ بھائی یہ یہاں تک آ گئی, ابا آپ سے پوچھے بغیر, آپ روکتے تو رک نہیں سکتی تھی, یا آپ نے روکا ہی نہیں, اس کا مطلب آپ نے اس کو زنا کی اتھارٹی دے دی ہے, تو پھر میں اس کا آپ سے پوچھے بغیر نکاح پڑھاؤں گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر ابا کل کہیں گے نا کہ آپ نے ہمارا نکاح کیوں پڑھا, میں کہوں گا دونوں گھوم رہے تھے, راتیں گزار رہے تھے اکٹھے, اس برائی سے روکنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, ان کا نکاح پڑھا دیا. کہیں گے آپ کون ہوتے میری بیٹی کا نکاح پڑھانے والے؟ تو میں اس سے کہوں گا آپ اس بچی کے باپ بعد میں ہو, اس بچی کا حق پہلے اللہ سے کیا ہے, بولو نا, اللہ کا رشتہ پہلے مقدس ہے, اللہ اس برائی کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ کی ولایت نکاح کے معاملے میں اس پہ ساقط ہو چکی ہے, آپ اس کے ولی شادی بیاہ کے معاملے میں رہے نہیں ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مجھے خدا نے اجازت دی ہے کہ میں ان کا نکاح پڑھا دوں آپ سے پوچھے بغیر, کیونکہ یہ کام کے لیے بھی تو ولی کی اجازت چاہیے تھی نا. تو ولی کے لیے جائز تھا, اجازت دے دیتا کہ ابے نکاح کے لیے جب ولی کی اجازت ضروری ہے تو کیا بوائے فرینڈ بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے, اور ولی کے لیے جائز ہے کہ اس کو اجازت دے. تو جس ولی نے اپنی بیٹی کو بوائے فرینڈ رکھنے کی اجازت دے دی ہے تو وہ اس کو شوہر بنانے سے کیسے روک سکتا ہے؟ نہیں آ رہی کھوپڑی میں تو جو چل رہے ہو چلتے رہو بیٹھ کے. بال اصل بات میں یہ کر رہا تھا, جب کوئی بتایا گیا میری گرل فرینڈ ہے تو بولا یار بڑا گندا بھنگیوں والا کام کیا, اور سنائیے کیسے آنا ہوا آپ, فوراً موضوع چینج کر دو کیونکہ پھر وہ برسے گا آپ کے اوپر, تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا. تو ایک دفعہ یہ پارسل کر دیا کرو تاکہ اس کو شاید اس کے ضمیر جاگ جائے کہ میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا, شاید اپریشیٹ نہ کیا کرو.